बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन फैलने का खदशा। शहरी समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, लिस्टो 2 समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। WHO ने ओमिक्रॉन को ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 42 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन फैलने का खदशा। शहरी समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग और दीगर 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। WHO ने ओमिक्रॉन को ज्यादा खतरनाक करार दिया। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 42 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर के बार में तेजी। 24 घंटों में 88 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कातिल मच्छर ने मजीद 3 जिंदगियां निगल लीं। अस्पतालों में डेंगू के 692 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि लाहौर में 27,858 इंडोर और 5,160 आउटडोर मकामात की चेकिंग की गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर मजीद 88 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 माह के दौरान डेंगू से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। 3 माह के अरसे के दौरान 104 हलाकतें हो गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 692 मरीज जेरे इलाज हैं। डेंगू सर्विलेंस के दौरान शहर के 167 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अशियाए ज़रूरिया के निर्खों को पर लग गए। मॉडल बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 115, लहसुन 165, शिमला मिर्च 145, भिंडी 104, मटर 155 और गाजर 145 रुपये तक जा पहुंची। सेब 185, केला 86, अनार 195, अंगूर 200, मौसमी 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया। मुताद्दिद सब्जियों और फलों की कीमतें सेंचुरी अबूर कर गईं। आम मार्केट में सरकारी निर्ख गायब होने से सब्जियां और फल 20 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त होते रहे। शहरियों का सरकारी निर्खों पर ख़रीदारी के लिए मॉडल बाज़ारों का रुख। मॉडल बाज़ारों में सरकारी निर्खों पर भी सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। मॉडल बाज़ारों में टमाटर 115, लहसुन 165, शिमला मिर्च 145, भिंडी 104, मटर 155, मोंगरे 124, गाजर 145, करेले 83, घिया तोरी 83, सब्ज़ मिर्च 93 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती रही। जबकि फलों में सेब 185, केला 86, अनार 195, अंगूर 200, मौसमी 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया गया। महंगाई का जिन लंडा बाजार भी पहुंच गया। पुराने कपड़ों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। इस्तेमाल शुदा कपड़ों और जूतों की कीमतों में 150% इजाफा हुआ। 500 से 700 में फ़रोख्त होने वाला कोट 1800 रुपये का हो गया, जबकि अच्छी क्वालिटी की जैकेट 800 से 1700 रुपये तक फ़रोख्त होती रही। इस्तेमालशुदा गर्म कपड़े भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। कपड़ों और जूतों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 500 से 700 रुपए में बिकने वाला लंडे का कोट 1800 रुपए का हो गया। महंगाई के बायस ब्रांड से शॉपिंग तो दूर की बात, लंडे से खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। 3 घंटे हो गया लंडे में आए हुए हैं। इतनी महंगाई है, कुछ खरीद नहीं सकता बंदा। बाहर से तो क्या ब्रांड खरीदना है, यहाँ पे लंडे में भी आके बंदा कुछ नहीं खरीद सकता। लंडा बाजार के ताजरों का हुकूमत की टैक्स और ड्यूटीज में इजाफे का शिकवा। कहते हैं जायद टैक्सेस की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते महंगे हो गए हैं। हम अपने अखराजात कहाँ से पूरे करें। हमने पिछले वीकेंड पे भी यहाँ पे मतलब विजिट किया, तो यहाँ पे भी आके अगर पैंट को हाथ लगाते, जो पैंट वहाँ पे हमें 1000 में बता रही है, यहाँ पे भी 600 में। तो मतलब लंडा भी जमीन से मतलब छोड़ के आसमान को हाथ लगा रहा है। वो भी दुकानदार मुख्तलिफ तरीकों से ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते रहे। किसी ने रैप सॉन्ग गाकर ग्राहकों को घेरा और कोई मुनफरिद अंदाज में आवाजें लगाता रहा। महंगाई के तूफान ने लंडे बाजार को भी घेरे में ले लिया है। गरीब आवाम के लिए लंडा बाजार भी अब सस्ता नहीं रहा। सर्दियों के आते ही लंडा बाजार में शहरियों का खरीदारी के लिए रश बढ़ गया है। लंडे बाजार गरीब के अलावा अब मुतवसत तबके के लिए भी सहारा बन गया है। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने मोटरसाइकिल सप्लाई करने की आड़ में कपड़े की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कराची से आने वाले ट्रॉलर से 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने कराची से आने वाले LDS 6060 ट्रॉलर में मोटरसाइकिल की सप्लाई की आड़ में स्मगल शुदा कपड़ा लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। कस्टम्स इंटेलिजेंस को खुफिया इतला पर मौसूल की गई स्मगल शुदा कपड़े की भारी खेप कोयटा से कराची मुंतकिल करके रूट बदल कर लाहौर लाया जा रहा था।
کنال روڈ دھرمپورہ انڈر پاس پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ ٹریفک دباؤ کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات عمر ڈار سے جان لیتے ہیں۔ عمر، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ علاقہ ہے کنال روڈ دھرمپورہ کا، جہاں پہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، بلکہ ٹریفک جام لگا ہوا ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہاں قریب ہی رویل پام میں ایک نجی کمپنی کا ایونٹ تھا، ایک کانسرٹ تھا، جہاں پہ کثیر تعداد میں جو ہے شہری شریک تھے، اور اب جب کہ کچھ دیر پہلے ہی وہ ایونٹ ختم ہوا ہے اور وہاں سے شہری جو اس کے پارٹیسپینٹ تھے، ایونٹ کے شرکا تھے، ان کا جو ہے انخلا ہوا، انہوں نے اپنی گاڑیاں رویل پام سے باہر نکالی، جس کی وجہ سے یہ ٹریفک جام جو ہے، یہ ٹریفک کا شدید جو ہے دباؤ کنال روڈ پہ ہو گیا، اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہری، کیونکہ کنال روڈ شہر لاہور کی ایک اہم شاہراہ ہے، اور اس کے دھرمپورہ کے جو گرد و نواح میں بھی اس سے جو منسلک سڑکیں ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو معمول پہ لانے کے لیے ابھی تک جو ہے ٹریفک کا جو عملہ ہے، ٹریفک وارڈن، وہ دکھائی نہیں دے رہے، اور اس ٹریفک جام میں کئی جو ہے ایمبولینسز کو بھی یہاں سے گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گاڑیوں کی، ٹرکس کی، بائک، رکشا بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے وہ اس ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ N133 کا ضمنی الیکشن، اسلامی تحریک پاکستان نے شائستہ پرویز ملک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آرائیں چوک ٹاؤن شپ میں نون لیگی رہنما شائستہ پرویز کی کامیابی کے لیے متحرک، ایوب روڈ پر بھی جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ N133 کے ضمنی الیکشن کا مارکہ اسلامی تحریک پاکستان کے وفد کی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کے دفتر قاضی پلازا آمد۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ سربراہ اسلامی تحریک پاکستان علامہ ساجد نقوی کی جانب سے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اسلامی تحریک پاکستان اور مسلم لیگ نون کا اتحاد شائستہ پرویز ملک کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری عامر صدیق اور میاں عثمان بھی شائستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے متحرک ہیں۔ ارائیں چوک ٹاؤن شپ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ نون لیگی رہنماؤں رانا شوکت اور شیخ طاہر حنیف کی جانب سے ٹاؤن شپ میں تقریب منعقد ہوئی۔ صدر مسلم لیگ نون لوئر ونگ نصیر بھٹا، کیشور باجوہ، رانا مدثر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ نصیر بھٹا کہتے ہیں حلقے کے عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ یہ حلقہ آج تک کبھی مسلم لیگ نون کبھی نہیں ہاری۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کا اپنے اس حلقے کی عوام بے پناہ پیار کرتی ہے۔ ملک پرویز صاحب مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، ان بے پناہ لوگوں کی خدمات کی ہے، اور 5 دسمبر کو یہ مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف ڈٹ کے عوام باہر نکلے گی۔ ایوب روڈ اور چونگی امر سدو پر عبدالحمید چند نمبردار اور میاں حیدر کی جانب سے انتخابی جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شائستہ پرویز ملک کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ N133 کا سیاسی مارکہ زور پکڑنے لگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے UC 233 ٹاؤن شپ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ UC 227 میں جلسہ ہوا۔ پنڈی راجپوتہ میں بھی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں کے مخالفین پر تابڑتوڑ حملے۔ ٹاؤن شپ کارنر میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے پی پی رہنماؤں کی جانب سے مخالفین پر کڑی تنقید کی گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ حکومت بننا اور بنا لینا آسان، لیکن عوام کی توقعات پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ لیں اور پھر غائب ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ سیاستدان کیا ہے جو پھر اپنے ووٹر کے ساتھ رابطہ نہ رکھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ یہاں سے لوگ جیتے اور پھر وہ واپس آئے؟ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسلم گل آپ کے ساتھ رہے گا۔ UC 227 کینچی میں جلسہ گاہ سے خطاب کرتے ہوئے شہلا رضا خوب گرجی برسی، کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والے نوٹ کو عزت دے رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، اور وہ بھی 2000۔ جان جان کے ویڈیو چلائی جائے تو اس کے بعد میں یہی سمجھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ تو نون لیگ
پبلک اچانک ووٹ کو عزت دو لگانے کے بجائے نوٹ کو عزت دو پہ چلی گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اسلم گل نے کہا میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں عام آدمی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. خدا کا واسطہ 5 دسمبر کو دھوکہ نہ کھانا. گھر گھر جا کے ٹیمیں بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک کے جو ہمارے رہنما ہیں اپنی کمیٹیاں بنا کر گھر گھر جائیں اور 5 دسمبر کو صبح اٹھ کر ناشتہ بعد میں کرنا ہے, پہلے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. پیپلز پارٹی رہنما پنڈی راجپوتا بھی پہنچے. جیالوں کی جانب سے گلپاشی اور ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا. پارٹی رہنماؤں نے جیالوں کو 5 دسمبر کو تیر پر مہر لگانے کی تلقین کی. پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم نے N133 کے الیکشن میں جان ڈال دی ہے. حلقے میں PMLN اور PP میں کڑا مقابلہ متوقع ہے. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ حسنین اولک, سٹی 42. N133 کے ضمنی انتخاب میں پیسوں سے ووٹ خریدنے کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے ویڈیو کا نوٹس لے لیا. ریٹرننگ افسر کی طرف سے کمشنر لاہور, IG پنجاب, پیمرا اور نادرا کو نوٹس جاری, فورینزک کروانے کا حکم دے دیا. N133 کے ضمنی انتخاب میں پیسوں سے ووٹ خریدنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے ویڈیو کا نوٹس لے لیا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باسط علی نے کمشنر لاہور, IG پنجاب, چیئرمین نادرا اور پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا. ریٹرننگ افسر نے ویڈیو میں نظر آنے والے لوگوں کی شناخت کرنے کے لیے مدد مانگ لی. نوٹس میں کہا گیا کہ نادرا, پیمرا پولیس اور کمشنر لاہور ویڈیو کا فورینزک کر کے رپورٹ دیں. N133 کے ضمنی انتخاب میں پیسوں سے ووٹ خریدنے کا معاملہ. پیپلز پارٹی نے جعلی ویڈیو بنائی. بلاول بھٹو زرداری نوٹس لیں. حلفیہ کہتا ہوں الیکشن کے لیے عوام کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہیں اٹھایا. علی پرویز نے مزید کہا N133 وہ حلقہ ہے جو مشرف کی آمریت میں بھی نواز شریف کے ساتھ ثابت قدم رہا. یہ عوام اور خصوصاً N133 کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جو مشرف کی آمریت کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے مقصد کے اندر ثابت قدم رہا. اس کے علاوہ 2018 کے الیکشن کے اندر ملک پرویز صاحب یہاں سے 90,000 ووٹوں سے کامیاب ہوئے, اور جو ہمارے مد مقابل پیپلز پارٹی آج یہ مکروہ دھندا کر رہی ہے, ان کے ووٹوں کا حصہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. تو ان کو اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو یہ جوابی طور کے اوپر اپنی کیمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بجائے بلاول زرداری صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اس دھندے کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن سے کسی بھی ویریئنٹ سے بچا جا سکتا ہے. توقع ہے کہ حلقہ N133 میں الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن کروائے گا. الیکشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرائے, اور اگر ایسے واقعات ہمیں بھی پتہ چلے ہیں تو آئی ہوپ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی کارروائی کرے گی. سارے پرائیویٹ سکولز میں ہوا ہے, ایلیٹ سکولز میں ہوا ہے, کہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. جب آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کو شروع میں مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ سارے ملک میں ہوگا. ہم اس ساری چیز کو ایگزامن کر رہے ہیں. وائس چانسلرز کی اگلے دن کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی بہت سارے مختلف. قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے صدر مسلم لیگ سعودی عرب چودھری اظہر وڑائچ کی ملاقات ہوئی. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. اس موقع پر پارٹی خدمات پر چودھری اظہر وڑائچ کو اعزازی شیلڈ بھی دی. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانی پیش ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ 4 دسمبر کو بین المذاہب ہم آہنگی پر پہلا اجلاس مسیحی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہوگا. بیٹی کسی مسلمان, مسیحی, سکھ یا ہندو کی ہو, وہ پاکستان کی بیٹی ہے. اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. DIG آپریشن کا SSP آپریشن کے ہمراہ جناح ہسپتال کا دورہ. ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے اہلکار کی عیادت کی. DIG آپریشن احسن یونس SSP آپریشن کے ہمراہ جناح ہسپتال پہنچے. انہوں نے ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل محمد عمران کی عیادت کی. اہلکار عمران صبح ڈیوٹی کے لیے کلا گجر سنگھ آ رہا تھا کہ حادثہ ہو گیا. انڈیگو ہوٹل میں یوتھ جنرل اسمبلی لیگل فورم کی افتتاحی تقریب. پاکستان نے نامور سابق ججز, بیرسٹر اور وکلاء کی شرکت. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق بھی شریک. ناصرہ جاوید اقبال نے YGA پلیٹ فارم کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا.
انڈیگو ہوٹل میں یوتھ جنرل اسمبلی لیگل فورم کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ گرینڈ پام ہوٹل میں ویمن میڈیا سینٹر پاکستان کے زیر اہتمام آزادی اظہار رائے پر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور تربیتی ورکشاپ میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر فوزیہ شاہین، اینکر پرسن قرۃ العین ہاشمی اور بشرا سلیم بھی تربیتی ورکشاپ میں شریک ہوئیں۔ ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور نے کہا کہ اسپین، فرانس اور جرمن جیسے ممالک نے بھی سوشل میڈیا پر من گھڑت اور جھوٹی خبروں کے تدارک کے لیے قانون سازی کی ہے۔ پاکستان جیسی آزادی اظہار رائے دنیا کے اکثر ممالک میں نہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس ملک میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور لاتعداد دفعہ یہ بات اٹھی۔ مجھے اس رول میں آئے کیونکہ یہ ایک سیاسی ظاہر ہے کہ رول ہے، اور اس کے اندر دن رات میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو مجھے پچھلے 6 ہفتے میں یہ اندازہ ہوا کہ جتنی آزادی میڈیا کو اس ملک میں ہے اتنی آزادی تو شاید کہیں بھی نہیں ہوگی۔ ترجمان حکومت پنجاب نے کہا کہ تعلیمی شعبہ کے انتخاب کے لیے کیریئر کونسلنگ نہ ہونے کے سبب بہت سے زرخیز دماغ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ترجمان حکومت پنجاب نے کہا کہ تعلیمی شعبہ کے انتخاب کے لیے کیریئر کونسلنگ نہ ہونے کے سبب بہت سے زرخیز دماغ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بولے کہ تنخواہ میں گزارا نہ ہونے کے سبب میں نے سول سروس کو خیر بات کہا۔ مختلف یونیورسٹیز کی طالبات نے کہا کہ انہیں 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کے دوران سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ورکشاپ آرگنائز کروائی گئی تھی وومن میڈیا سینٹر کی طرف سے، 5 روزہ یہ ورکشاپ تھی جس میں انہوں نے ہمیں پریکٹیکل ورک کرنا سکھایا۔ یونیورسٹیز میں کام ہوتا ہے، آپ کو سارا کام تھیوریٹیکلی بتایا جاتا ہے، پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہے، کیمرہ ہینڈلنگ، شارٹس وغیرہ لینا سارا کچھ، اور رپورٹنگ کے سارے سیکشنز وہ انہوں نے بتائے، اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی ان سے ہمارے انٹریکشنز کروائی۔ 5 دن کے ورکشاپ میں ہم نے کیمرہ ہینڈلنگ سیکھی ہے، رپورٹنگ کرنا سیکھا ہے، نیوز پیکج بنانا سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ہمیں گائیڈ کیا گیا تھرو فار سوشل میڈیا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں۔ ترجمان حکومت پنجاب نے 5 روزہ تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے والی طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ رضوان نقوی، City 42۔ انسداد اسموک سائیکل ریلی، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی خصوصی شرکت۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے جناح ہسپتال تھا مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن سائیکل ریلی کی قیادت کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ سائیکلنگ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، انسداد اسموک کے لیے ضروری ہے۔ آل پاکستان سمال ٹریڈر کی تنظیم سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ پپو کھوکھر شامی آٹو مارکیٹ چنگی امر سدو سمال ٹریڈر کے چیئرمین حاجی محمد اسلم وائس چیئرمین اور ملک شوکت صدر منتخب۔ مرکزی صدر بابر بٹ نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ شامی آٹو مارکیٹ چنگی امر سدو کی 9 منتخب باڈی کو نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن میں چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن کا افتتاح کر دیا گیا۔ اداکارہ شیزا خان نے ربن کاٹا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بحریہ ٹاؤن سی بلاک میں چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن کا افتتاح کر دیا گیا۔ اداکارہ شیزا خان نے اداکاروں اور ٹک ٹاک سٹارز کے ہمراہ ربن کاٹا۔ چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن کے مینیو میں مختلف اقسام کی چائے، کافی، برگر، سینڈوچ، پیزا، شاورما اور فاسٹ فوڈ کی دیگر آئٹم شامل ہیں۔ چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن کی افتتاحی تقریب میں اداکارہ شیزا خان، اعجاز وارث، سناپا، شکیل زاہد، فاریہ وسیم، ٹک ٹاکر زویریہ جاوید، تہمینہ شیخ اور فلک بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن ہم نے بحریہ ٹاؤن میں اوپن کی ہے، کیفے سٹائل ہے اور یہ انسپائرڈ کیا ہے ہم نے دبئی سے۔ آپ اس کا لوگو بھی اگر دیکھیں گے تو اس میں ہم نے ڈاؤن ٹاؤن کی بلڈنگز مینشن کی ہیں، اور ہمارے مینیو میں بھی کافی ڈشز ہیں جو دبئی سے ریلیٹڈ ہیں، عرب کنٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس موقع پر اداکارہ شیزا خان کا کہنا تھا کہ چائے اسٹوڈیو ڈاؤن ٹاؤن کی تمام آئٹمز کا ذائقہ معیاری اور منفرد ہے۔ سب سے اسپیشل بات چائے اسٹوڈیو کی یہ ہے کہ ان کا فوڈ بالکل فریش ہوتا ہے، اور ان کے کھانوں میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر ہمیں کافی جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، اس طرح نہیں ہے، ان کا فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہے۔ افتتاحی تقریب میں آنے والے مہمانوں کے لیے شاندار ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ علی اکبر، City 42۔ شاد باغ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سابق مشیر حاجی باؤ رشید کے بیٹے ثاقب رشید کی دعوت ولیمہ، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
شاد باغ میں منعقدہ دعوت ولیمہ میں ایم پی اے میاں مشتبہ شجاع الرحمان، ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق، سابق ایم این اے مہر اشتیاق، ایم پی اے چودھری یوسف، سید توصیف شاہ، ڈپٹی میئر میاں طارق، توقیر شاہ، ڈاکٹر اسد اشرف اور کرنل ریٹائرڈ اشرف رانا نے شرکت کی۔ تاجر رہنما عامر صدیق، فیصل صدیق، دستغیر شاہ، صبغت اللہ، ریاض مغل، شہباز رشید، شہزاد رشید، شاہد رشید سمیت دیگر دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے۔ مہمانوں نے نو بہاتہ جوڑے کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس خواجہ خاور رشید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب صدر ساک چیمبر افتخار علی ملک، صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں نعمان کبیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رائیونڈ روڈ پر سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس خواجہ خاور رشید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شادی کی تقریب میں صدر ساک چیمبرز افتخار علی ملک، صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں نعمان کبیر اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی شہزاد خان کی بیٹی پیا گھر سدھار گئی لاہور گیریزن کنٹری کلب میں شادی کی تقریب سر انجام پائی۔ تقریب میں انجمن تاجران آٹو مارکیٹ کے صدر میاں وقار انیس چودھری ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی شہزاد خان کی بیٹی پیا گھر سدھار گئی لاہور گیریزن کنٹری کلب میں شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کی روح رواں پیر سید حسنین محبوب گیلانی کے بھائی سید عمر محبوب کی دعوت ولیمہ۔ تقریب میں سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، ایم این اے اقبال شاہ ولی اور دیگر نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں سیف اللہ بخاری، نور اللہ بخاری، غلام احمد یار افریدی اور آستانہ عالیہ سندر شریف سے سید عرفان حبیب نے شرکت کی۔ مزین رسول ہاشمی، خواجہ نور محمد سہو، کھڑی شریف سے خواجہ محمود آفریدی، احمد رضا قادری، بلال وارسی، صاحبزادہ کاشف واسف موجود تھے۔ پیر سید عامر محمود، خواجہ اعظم معصومی اور دیگر نے شرکت کی۔ حسن سمیع نے گورنرز کپ گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔ لیڈیز نیٹ میں آمنہ ٹوانا اور گراس میں زاہدہ دورانی پہلے نمبر پر رہیں۔ لاہور جم خانہ گولف کورس میں کھیلے گئے 3 روزہ گورنر کپ گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے فاتح گولفرز میں انعامات تقسیم کیے۔ امیچور نیٹ میں لاہور جم خانہ کے حسن سمیع نے نیٹ سکور 207 کے ساتھ کامیابی سمیٹی۔ خواجہ جہانزیب 214 سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ محمد عمر فاروق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پاکستان باڈی بلڈرز نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ میڈل جیتنے والے جہانزیب کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور کے تنساز نے اسپین میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان باڈی بلڈرز نے ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ اسپین کے شہر ویلنسیا میں ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ کے پہلے روز 2 میڈل جیتنے والے جہانزیب کا تعلق لاہور سے ہے۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر شیخ فاروق اقبال نے اس کامیابی پر میاں جہانزیب حفیظ کو مبارکباد دی۔ قومی والی بال چیمپئن شپ پاک آرمی اور ایئر فورس نے اپنے میچز جیت لیے۔ کھلاڑی اور کوچز کہتے ہیں کہ اسپانسرشپ کے بغیر والی بال میں آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات دیکھیے حافظ شہباز علی کی اس رپورٹ میں۔ قومی والی بال چیمپئن شپ کے دوسرے روز آرمی اور ایئر فورس نے بآسانی اپنے میچز جیت لیے۔ آرمی نے بلوچستان کو 25-8، 25-5 اور 25-8 سے زیر کیا۔ دوسرے میچ میں ایئر فورس نے سندھ کو 25-13، 25-14 اور 25-17 سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر والی بال میں کامیابیوں کے لیے اس طرح کے سالانہ 7 سے 8 ٹورنامنٹس ہونے چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح کے چھوٹے ایونٹس ہوں گے تو اس سے پلیئر آگے آئیں گے اور اسپانسر دینے چاہیے، صحیح پیسے دینے چاہیے پلیئرز کو تاکہ ان کا ٹیلنٹ باہر آئے اور یہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمیں تو تقریباً 1 سال میں کم از کم کھیلنے کے لیے، فٹ رہنے کے لیے کم از کم 5 سے 7 ٹورنامنٹ اس لیول کے ہونے چاہیے والی بال۔ ایئر فورس کے ہیڈ کوچ اور قومی والی بال ٹیم کے کوچ سعید احمد کا کہنا تھا کہ اسپانسرشپ کے بغیر والی بال میں عالمی سطح پر مقابلہ ممکن نہیں۔ جب تک ہمیں پلیئرز کے لیے اسپانسرشپ انڈیویجول طور پر اور کمبائن طور پر نہ ملے گی اور یہ والی بال پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹاپ والی بال ٹیمیں شریک ہیں۔ ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو قومی والی بال کیمپ میں بلایا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔